बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप एयरवे पे देख रहे हैं द रिपोर्टर। साबिर शाकिर साहब और आरिफ हमीद भट्टी का सलाम कबूल कीजिए। आज हमारे साथ पाकिस्तानी कौम के हर दिल अजीज लीडर रहनुमा शेख रशीद साहब हैं, वजीर रेलवे। मैं बगैर किसी वक्त के ज़िया के शेख साहब के पास जाता हूँ। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हमीद भट्टी साहब। शेख साहब, गुजारिश है कि एक ऐसा शख्स जो नैब को मतलूब है, नैब की जेल में है, उन्हें चेयरमैन पीएसी बना दिया गया है। आपने कहा था आप उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। गजब के गुज़श्ता रोज कल हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया कि उनके दायरा अख्तियार में नहीं आता। इस सिलसिले में अब आप क्या करेंगे? देखें, अभी कल परसों जुमे को लाहौर में भी एक केस लगा हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट में भी। मैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार हूं और मैं खुद लड़ूंगा। मैं पूरी तैयारी में हूं। और जो अतर मिनुल्लाह साहब ने दलीलें दी हैं, जो बातें की हैं, वो इस बात का सबूत है कि वो नहीं बन सकते। और एक फैसला जज का काबिल एहतराम। और जुमे के दिन लग रहा है लाहौर के हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ साहब का केस, उसका भी फैसला आ जाए। इस्लामाबाद का आ गया, वो मैं कल ले लूंगा, अभी उसकी कॉपी नहीं मिली। तो इंशाअल्लाह ताला जी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कोई वजह नहीं है कि भाई, अभी कल वो गुजर रहे थे, 10 प्रोटोकॉल की गाड़ियां थी जी, 3 रेंजर की, 4 ट्रैफिक पुलिस की, 2 इस्लामाबाद की और 1 वो आगे वाले। 10 गाड़ियों के साथ एक चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, नॉनसेंस पॉलिटिशियन जिसने इस मुल्क को इस रगड़े में और इस धकड़े में डाल दिया और अंदर से मिला हुआ है, अंदर से मिला हुआ है, अंदर से पूरे तरीके से मिला हुआ है हुजूर। सारी बातें शेख साहब आप मैं आपसे क्या शेयर करूं जी। अच्छा शेख साहब, गुजारिश है कि आपने भी जेल काटी और बड़ी सख्त जेल काटी। मुझे बिल्कुल उन चीजों के हकायक का इल्म है जो आपने सख्तियां जेल की बर्दाश्त की। क्या ये मुनासिब, अदालत का हुक्म तो सर आंखों पर, क्या ये मुनासिब फासला है कि एक आदमी नैब का मुल्ज़म है और अरबों रुपए की करप्शन के उस पर इल्जाम आता है, अख्तियारात से तजावुज़ आता है, उसको किसी का चेयरमैन बना दिया जाए और वो नैब को टाइट करने की बातें करे और नैब को तलब करे, बरहमी का इजहार करे? तो कैसे इंसाफ चलेगा? गुड गवर्नेंस कैसे चलेगी आगे? आरिफ हमीद भट्टी साहब, मैं आपका 1 मिनट लेता हूं। मैं 36 नंबर में हूं, चेयरमैन 33 में है, ये 26 में है, मिनिस्टर कॉलोनियों में रह रहे हैं। जो कुछ हो रहा है वो किसी से शेयर नहीं कर सकते हम। ये सारे मामलात 2 नंबर के मामलात, ये एनआरओ, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता। मेरे साथ शहबाज शरीफ टीवी पे आप ही के आ जाए, भट्टी साहब आ जाए आपके फैसले पर। बेशक मेरी सियासत खत्म हो जाए, मैं कहूंगा कि ये अंदर से मिला हुआ है और ये एनआरओ मांग रहा है। किसी का नहीं मैं कहता, अल्लाह ना करे। हमने जेलें काटी हैं हुजूर, मां का जनाजा पड़ा है तो 7 साल कैद हो गई। 3.5 साल तक हमें कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिले, 3.5 साल तक कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं मिले। और हमसे ज्यादा कोई सीनियर पार्लियामेंटेरियन नहीं है। हम पिछली दफा भी पब्लिक अकाउंट में थे और हम एक और पार्टी अवामी मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं, इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के। और बड़ी ही बदनसीबी की बात है कि नैब का केस है, मैं नैब को बुलाने जा रहा हूं। एफआईए की इन्वेस्टिगेशन है, एफआईए को कहता हूं डीजी एफआईए मेरे पास आए। आईबी की इन्वेस्टिगेशन है, मैं कहता हूं डीजी आए। बाबा ये इन्वेस्टिगेशन, इससे बेहतर है इसको छोड़ दो। मैं मुतालबा करता हूं अगर इसी सबूतों के साथ केस लड़ना है तो शेख रशीद साहब भी करेगा रोज कहते हैं कि मैंने बिल्कुल सच बोलना शुरू कर दिया है। आपने फरमाया वो एनआरओ मांग रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। क्या एनआरओ किससे मांग रहे हैं? क्या आपके पास कोई ऐसे शवाहिद है कि जिससे साबित हो जाएगा एनआरओ मांग रहे हैं? और क्या उनको एनआरओ मिल जाएगा? ये हुकूमत दे देगी शेख रशीद साहब की मौजूदगी में? आरिफ भट्टी साहब, मैं आपको ना आसफ जरदारी का इल्जाम लगा रहा हूं, ना बिलावल का लगा रहा हूं, ना मरियम बीबी का लगा रहा हूं, ना नवाज शरीफ का लगा रहा हूं। शहबाज शरीफ को मैं चैलेंज करता हूं कि वो एनआरओ मांग रहा है और मेरे पड़ोस में सारी एक्टिविटी पे मेरी नजर है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं, किसी और पे ये उम्र के इस हिस्से में इल्जाम नहीं लगाऊंगा। झूठ बोलना मेरे अब ज़मीर का हिस्सा ही नहीं है।
یہ ساری تاش یہی لگا رہا ہے اور سارے معاملات شہباز شریف سیٹل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور جس عمران خان کو میں جانتا ہوں جی, آج بھی میری بات ہوئی ہے اس نے کہا شیخ رشید نو وے. میں اس کا جملہ دہراتا ہوں, میں نے کہا جو ایکٹیویٹی میں دیکھ رہا ہوں یا یہاں سے وہ چلا جائے گا. عمران خان نے مجھے کہا شیخ رشید NRO نو وے ایٹ اینی کاسٹ. میں پہلی دفعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, یہ 4:30-5 بجے کی میری میٹنگ کا واقعہ. باقی اب راہ پہ آ جانے شیخ صاحب گزارش ہے کہ شیخ رشید صاحب 9ویں 10ویں دفعہ غالباً منسٹر بن رہے ہیں. NRO وہ لاہور سے مانگ رہے ہیں, اسلام آباد سے مانگ رہے ہیں, یا پنڈی سے؟ کم اتنا تو اشارہ ہمیں کر دے, ہم سمجھ جائیں گے آپ صاحب علم ہیں. پٹی صاحب میں ایڈا بولا نہیں, تاڑا پائی ہاں, عمر اچ بڑا تاڑے کولوں, سو میں بھی ساریاں گلاں نہیں کر سکتا. میں عمر جی تاڑے کولوں بڑا تے مہربانی بھی کرو گے کہ میں عقل منداں تو مخاطب ہاں, عقل منداں نو پتہ ہے کہ میں کی کہہ رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب, آپ نے فرمایا تھا کہ میں APC میں جا کے مسلم لیگ نون کے احتساب کروں گا, جو کمیٹی ہے اس میں جا کے. اس سلسلے میں کیا PTI اپنی سیٹ چھوڑ دے گی؟ عمران خان سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ کیونکہ ایک آدمی کے خلاف خود کرپشن کا الزام ہو, وہ خود تو تحقیقات نہیں کرتا. کیا آپ جا رہے ہیں اس کمیٹی میں؟ عمران خان صاحب نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے آپ کو؟ کل میں سپیکر صاحب سے مل رہا ہوں. سپیکر صاحب سے میری کل 3 بجے ملاقات طے ہوئی ہے. میں نے اسد کیسر صاحب سے کہا کہ حضور میرے پاس یہ لیٹر ہے, مجھے فروغ نسیم نے یہ کہا کہ میں پبلک اکاؤنٹ کا ممبر بن سکتا ہوں. کل 3 بجے میری ان کے ساتھ میٹنگ ہے جی, اور کوئی قانونی رکاوٹ نہیں جو میرا راستہ روک سکے. اور PTI کے 16 ہوں گے اور اپوزیشن کے 13 ہوں گے. ایک ممبر یقیناً PTI جس کو چاہے گی PTI وہ اپنا ممبر جو ہے وہ کسی اور کمیٹی میں لے جائے گی. میرا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جانا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ انگریزی میں کہتے ہیں nobody can beat the experience. اور میں پچھلی بار بھی پبلک اکاؤنٹ میں تھا, 4 دفعہ میں آپ کے ساتھ ایگری کیا اس پہ؟ شیخ صاحب کیا عمران خان صاحب نے آپ کی میرے ساتھ ایگری کیا؟ آپ سے زیادہ تجربہ کار تو بندہ نہیں ہے ان کے پاس کوئی. میرے ساتھ تو عمران خان اللہ اس کا بھلا کرے ایگری ہوتا ہے. باقی یہ جو مسئلے مسائل بڑھ جاتے ہیں, پھیل جاتے ہیں, تو میں کل اس پوزیشن میں ہوں گا اسپیکر سے میٹنگ کے بعد, کیونکہ یہ فیصلہ تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے اور ان کی پارلیمانی پارٹی نے کرنا ہے, PTI نے, کہ انہوں نے کون سا نام واپس لینا ہے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے, میرے ساتھ تو عمران خان صاحب میرا خیال ہے جتنے اچھے ہیں کسی کے ساتھ بھی اچھے نہیں, اور اتنے کسی کے ساتھ بھی میری بعض باتیں جو ہیں. جی فرمائیں. شہباز شریف صاحب نے لاہور میں اپنی ضمانت اپلائی کر دی ہے. نواز شریف صاحب کا دل بھی بڑا, روزانہ صحت مند کی بیماری کی خبریں آ رہی ہیں. آپ دونوں بھائی کا فیوچر آئندہ پنڈی سے بیرون ملک جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ بھٹی صاحب اتنا مشکل سوال میرے سے ہی کرنا تھا آپ نے. ان کی پوری کوشش ہے کرنے کا فائدہ ہوتا ہے, باقی تو سارے گھما دیتے ہیں بات. ان کی پوری کوشش ہے کہ انہیں باہر جانے دیا جائے. میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں. ان کی پوری دونوں بھائیوں کی جانے دیا جاتا ہے یا نہیں شہباز کی. دیکھیں شہباز شریف جو ہے ہمیشہ یہ مینیجر ہے, مینیج کرنے والا بندہ ہے. اس نے نواز شریف کا منہ چپ کرایا, اس نے مریم کا منہ چپ کرایا, اس نے اس کو وہ بیانیہ بدلایا کہ مجھے کیوں نکالا. اور سارے لوازمات آپ دیکھیں, جب بھی نواز شریف صاحب پہلے گئے تھے تو میڈیکل چیک اپ شروع ہو گیا تھا. کاش قوم کو یہ کلپ دکھائیں جب میں کہہ رہا تھا کہ دال میں کالا ہے. اب بھی میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں ان کا سیاسی مخالف ہوں, ذاتی انتقامی مخالف نہیں ہوں جی, اللہ نبی کے صدقے میں ان کو صحت دے. پر یہ بزنس مین پولیٹیشین جب بیمار ہوں, کبھی داڑھ میں درد ہو, کبھی موچ پڑ جائے, کبھی پٹھا چڑھ جائے. آپ شہباز شریف کا میڈیکل رپورٹ پڑھیں پلیز, بھٹی صاحب دکھائیں ٹی وی پہ اپنے. اچھا شیخ صاحب بورڈ نے یہ کہا ہے کہ اس کو کھلی فضا میں رکھا ہو جاتی ہے, اس کو کھلی فضا میں رکھا ہے. بورڈ نے
یہ کہا کہ اس کو کھلی فضا میں رکھی جائے, اوپر چھت کوئی نہ ہو, یعنی باہر جان دو. کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ اسی مہینے میں طے ہو جائیں گے میرا خیال ہے. مارچ لگا لیں, میں 30 مارچ تک قوم کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ کٹی کٹے نکلنے والے ہیں. اچھا دیکھیں, آپ نے جیسے فرمایا, وہ کہہ رہے ہیں میرا علاج لندن میں ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوئے جیسے آپ کہہ رہے ہیں عمران خان NRO نہیں دیں گے, تو صرف ایک چھوٹا سا سوال دے دیں, پھر ذرا تفصیلی بات کریں گے. کیا پنڈی سے وہ لندن جانا پسند کریں گے یا لاہور سے؟ اگر انہیں کوئی علاج کی اجازت مل جاتی ہے, پریفر کون سے ایئرپورٹ کو کریں گے؟ جو پرانا سیاسی تجربہ کہہ رہا ہے بھاگنے کے لیے, دیکھیں ایک اس نے بیٹا بھگا دیا لاہور سے, ایک بیٹا اس کا پکڑا گیا لاہور سے, ایک داماد بھاگ گیا, داماد ہی کہتے ہیں میرا خیال ہے, ایک اس کا اسحاق ڈار جو اس کا رشتہ دار ہے وہ بھاگ گیا. یہاں سے اب بھاگنے کی پوزیشن میں یہ نہیں ہے, درمیانی راستے نکالنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں. 30 مارچ تک فیصلہ ہو جائے گا کہ نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. تو کوئی کیا انہیں چکلالہ ایئرپورٹ قریب پڑ سکتا ہے؟ من گیا بھٹی صاحب, من گیا جناب نو ایئرپورٹ اچھا شیخ صاحب گزارش ہے کہ اچھا شیخ صاحب گزارش ہے کہ مریم صفدر اتنی مترک نظر نہیں آ رہی, نواز شریف پہلے کی طرح بیان بازی نہیں کر رہے. خواجہ آصف صاحب کا ہم آبار سناتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے. جب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈر ہینڈ ڈیل ہو رہی ہے, پہلے آپ خواجہ آصف صاحب کا اسٹریٹجی دیکھ لیں, بھاگنے کے طریقے کیا بنا رہے ہیں. ہم سیاسی لوگ بغیر پلان کے کچھ بھی نہیں کرتے. اگر وہ آج خاموش ہیں تو جب ان کی ضرورت پڑے گی بولنے کی وہ بولیں گے, جس کو آپ خاموشی کہتے ہیں. میں اس کو خاموشی نہیں کہتا. اللہ کا بڑا فضل ہے. our strategy is working. We are in a much happier situation today. جی شیخ صاحب, کیا خواجہ آصف کی اسٹریٹجی کامیاب ہو رہی ہے کہ نہیں؟ خواجہ آصف کا بھی اسٹریٹجی میں بڑا رول ہے, اور یہ ٹھیک کہہ رہا ہے خواجہ آصف کہ وہ اسٹریٹجی کے تحت نہیں بول رہے. خواجہ آصف یہاں غلط نہیں ہے. خواجہ صاحب کا کیا رول ہے کے تحت؟ خواجہ صاحب کے خواجہ صاحب کے کیا کسی سسر سے دوستی ہے؟ مجھے نہیں پتا اس یہ نہیں مجھے پتا, لیکن میں خواجہ صاحب اسٹریٹجی کا کیا رول ہے؟ مطلب خواجہ صاحب تو سیالکوٹ رہتے ہیں. اب پاکستان میں موبائل فون آ گیا, کوئی کہیں نہیں رہتا. لندن والے اس طرح واٹس ایپ پہ بات کرتے ہیں جیسے ساتھ کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو میں تو آج بھی میں نے کہا کہ فون مہنگے نہ کرو, تو تاکہ لوگوں کا جو شوگر ملا ہے اور لوگوں کا جو تھوڑا بہت مسئلہ ہے اس میں کوئی رہے کہ. لیکن خواجہ آصف پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسٹریٹجی خواجہ آصف ٹھیک کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کی خاموشی نہیں یہ نہیں ابھی میں کہہ رہا, کوشش جاری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, اسٹریٹجی کا حصہ ضرور ہے. اچھا تو آپ کے خیال میں مریم صاحبہ کیوں اچانک خاموش ہو گئی ہیں, جبکہ وہ تو ہر بات میں ٹویٹ کرتی تھی, آپ پر بھی بڑی تیر انداز ہوتی تھی, ان کی ٹیم بھی بڑا تیر انداز ہوتی تھی. اچانک ان کی خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کیا سردی زیادہ پڑ گئی ہے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی پوری کوشش یہ ہے کہ مریم کسی طور پر اس مسئلے مسائل اور زنگ آلود سیاست سے مستقبل کے لیے محفوظ رہ جائے. اور شہباز شریف صاحب جو سیاست کر رہے ہیں وہ پوری نواز شریف کی سیاست جتنی انہوں نے کی جو اس مقام پہ پہنچے, کیونکہ مریم پہ میں زیادہ بیٹیوں کی جگہ تبصرہ نہیں کرتا, لیکن اس حکومت کو مریم صاحبہ نے بھی کافی زیادہ آج یہاں تک پہنچانے میں ان کا ایک سیاسی رول رہا ہے. بقول ان کے شاید یہ نہ رہا ہو, لیکن میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت شہباز شریف کا بیانیہ چل رہا ہے, نواز شریف کا نہیں چل رہا. اور وہ بیٹیوں کی جگہ تو ظاہر ہے وہ نواز شریف کے فیصلے سے باہر نہیں ہے. جو معاملات اور حالات ہیں اس بیانیے میں نواز شریف شہباز شریف کے آگے سرنڈر کر گیا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی تو کوشش کر کے دیکھ لے. اچھا شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ مارچ میں جھاڑو پھر جائے گی,
اور بہت سے لوگوں کا صفایا ہوگا. بادی النظر میں جعلی بینک اکاؤنٹس کا جو کیس ہے وہ بھی مارچ تک سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 2 ماہ میں طے ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس جھاڑو پھرنے میں مارچ میں کون کون سے بڑے پولیٹیشن پردہ سکرین سے غائب ہو سکتے ہیں؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نواز شریف خاندان اور آصف زرداری خاندان کی کوئی سیاست نہیں ہے، اور میں یہ کہہ چکا ہوں کہ بلاول زرداری بنے گا تو سیاست میں نیست و نابود ہو جائے گا، بلاول بھٹو بنے گا تو سیاست کی گنجائش ہے. ویسے بھی اس پارٹی میں آپ دیکھیں کہ پنجاب میں اب ان کا کوئی اتنا شیئر نہیں ہے. سندھ میں جب جھاڑو پھرے گا تو اس میں یہ میناروں سے آوازیں دیں گے کہ ہائے مارے گئے. کل تو انہوں نے پہلی دفعہ مراد علی صاحب نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ لاگو. واہ واہ واہ، چوروں کو پڑ گئے مور، چوروں پہ ہاتھ ڈالنے لگو تو پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے. جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو زندہ گاڑ دیا جائے گا اس ملک میں. پاکستان ترقی کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اور آگے جانے کے لیے وجود میں آیا ہے، اور جب ان چوروں پر ٹوکرے پڑیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، سندھ ترقی کرے گا. سندھ میں علم کا ایک سمندر ہے. ابھی میں سکھر گیا، میں حیران ہو گیا. میں نے عام لوگوں سے بات کی، سکھر کے لوگ اتنے پڑھے لکھے تھے. میں نے کہا یا پروردگار، اتنے پڑھے لکھے اور چور اور ڈاکو ان کی قیادت. ایک بندے نے لڑکانہ کی کوئی فلم دکھائی ہے، میں تو نہیں دیکھتا، میرے سٹاف نے دکھائی ہے. اس نے نظم میں گایا کہ یہ لڑکانہ ہے کہ بلاول یہاں آ اور دیکھ یہ لڑکانہ کیا ہے. تو اس میں تو ایکشن ہو گیا اور انہوں نے کوئی گلی شلی صاف کی. میں دونوں خاندان کی سیاست نہیں دیکھتا. شہباز شریف کی NRO کی کوششیں کتنی رنگ لاتی ہیں اس پر میں ابھی فائنل نہیں ہوں. میں عمران خان کی حد تک بالکل فریش ہوں. اس نے ابھی مجھے کہا نو وے، کیونکہ میں اپنے شکوک اور شبہات اس سے ہیلو ہائے کرتا رہتا ہوں، اور دن میں بعض کا شیخ صاحب آپ فرما رہے ہیں عمران خان صاحب نے فرمایا، شیخ صاحب قطع کلامی کی معافی، کہ عمران خان نے کہا نو وے. عدالتوں میں کیس ہے تو کیا اور کوئی تیسری طاقت بھی ہے جو NRO دے سکتی ہے؟ عارف حمید صاحب، نہ میں بولا نہ تسی بولے ہو. وہ کہنے انا مارے انی نو مکا لگے تھمی نو، انا مارے انی نو مکا لگے تھمی نو. عارف بھٹی صاحب تانوں پتہ ہے اور قوم نو بھی پتہ ہے کہ اسی دونوں بھرا جو گل کر رہے ہیں، تسی جڑا سوال پوچھ رہے ہو او دا جواب کی ہے، اور میرے کہے بغیر بھی قوم نو پتہ ہے او دا جواب کی ہے. میں نے تسی ضرور کسیٹنا ہے. اچھا شیخ صاحب، آپ نے داتا صاحب سلام کرنے اکثر جاتے ہیں، وہاں لکھا گنجے بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کبھی وہ پڑھا شعر آپ نے؟ جی ہاں پڑھا ہے، زبانی یاد ہے. اچھا دوسری طرف آ جاتے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ بلاول زرداری نہ بنا تو اس کا فیوچر ہے. بلاول صاحب تو زرداری صاحب کی زبان بول رہے ہیں، پہلے ان کی ذرا گفتگو سن لیں، پھر آپ سے آپ کی ماہرانہ رائے لیں گے. جی شان صاحب. یہ 18th امینڈمنٹ کا جھگڑا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے دوں، مگر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا. میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر میں اکیلا مان بھی جاؤں آپ کی بات تو پارٹی نہیں مانے. عمران اس ملک کو 1 یونٹ چاہتا ہے. ان کا اصل مقصد دوبارہ 1 یونٹ کی سیاست شروع کرنی ہے. ہم اللہ کے فضل سے زردار ہیں. بلاول میرا بیٹا ہے. صدر زرداری ایک اشارہ دے، ہم ان کو حکومت کو 1 ویک میں گرا سکتے ہیں. عمران 5 آپ سال نے گفتگو سنی محترم زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت بلاول زرداری ہے کہ بلاول بھٹو ہے؟ بالآخر زرداری بھٹو بلاول زرداری نہیں بنے گا اور بلاول جو ہے وہ بھٹو بنے گا. آپ میری یہ ریکارڈنگ رکھ لیں اپنے پاس. بالآخر بلاول بھٹو بنے گا، زرداری نہیں بنے گا. اور بے شک سارا کچھ اس کو ادھر ادھر سے جو مرضی کر لیں، بالآخر بلاول بھٹو بنے گا، بلاول زرداری نہیں بنے گا. اچھا شیخ صاحب، اگر مارچ میں کیس آ جاتا سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق نیب میں، تو آپ سندھ میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ بلاول صاحب کا فیوچر اور زرداری صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ سندھ حکومت کو کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ جیسے قبل مراد علی شاہ صاحب نے بڑی سخت زبان استعمال کی، اگر کوئی بڑی گرفتاریاں ہوتی ہیں اس صورت میں آپ سندھ کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو صوبائی سیاستیں نہیں کرتا جی. میں بھٹی صاحب مرکز کی سیاست کرتا ہوں. میں نواز شریف خاندان اور زرداری خاندان کی سیاست نہیں دیکھ رہا.
نواز شریف خاندان کو کون لیڈ کرتا ہے اس کی پالیٹکس کو؟ خواجہ آصف کرتا ہے، شاہد خاقان کرتا ہے۔ چوئی نثار کو تو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا، میں اس کو کہتا تھا کہ میلے میں رہ، میلے ٹھیلے سے باہر نہ جا، اور جس وقت میں چودھری نثار کو کہتا تھا اس وقت اس نے میری بات نہیں مانی، 30-40 ممبر اس کے پاس تھے۔ اب کیا صورتحال بنتی ہے؟ میں تو اس کا کیس بھی لگنے والا ہوگا خاقان عباسی کا، اور میرے خیال میں خورشید شاہ صاحب کا کیس اور خاقان عباسی صاحب کا کیس آخری مرحلوں میں ہوں گے، اور اس میں کیا معاملات ہوتے ہیں، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں میں نون کو شاید خاقان عباسی کو ہیڈ کرتے دیکھ رہا ہوں۔ اچھا شیخ صاحب، آصف علی زرداری صاحب ایک وصیت کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی قیادت انہوں نے سنبھالی، اور بے نظیر اپنے فیوچر کے بارے میں کیا کہتی تھی وہ سنیں، اور اس کے بعد پھر آپ کی رائے لیں گے ان سے۔ جی ذیشان صاحب۔ تو میں کوئی جانشین کا نہیں سوچ رہی ہوں، کیونکہ میں ڈینسٹی اور انہیریٹنس کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں، میں خالی جد و جہد کر رہی ہوں at considerable personal risk for the people of Pakistan and the right of the people of Pakistan to choose their own leaders، اور وہ جد و جہد میں جاری رکھوں گی۔ جی شیخ صاحب، بے نظیر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، اور ایک شخص ان کی طرف دوبارہ دیکھ رہے تھے بڑے غور سے، اگر آپ مناسب سمجھے ذیشان صاحب دوبارہ سنا دیں، شیخ رشید صاحب کی نظریں دور تک جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ بات بھی نظر آ جائے جو شیخ ذیشان صاحب دوبارہ سنائیے ذرا اونچی آواز میں۔ جانشین کا نہیں سوچ رہی ہوں، کیونکہ میں ڈینسٹی اور انہیریٹنس کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں، میں خالی جد و جہد کر رہی ہوں at considerable personal risk for the people of Pakistan and the right of the people of Pakistan to choose their own leaders، اور وہ جد و جہد میں جاری رکھوں گی۔ جی شیخ صاحب آپ سن پائے ہیں محترمہ کو؟ بے نظیر نے 2007 میں کہا تھا میں فیوچر کے، بے نظیر صاحبہ نے 2007 میں کہا تھا کہ میں نے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں سوچتی، میں نے کوئی اپنے مستقبل کے لیڈر کے بارے میں نہیں سوچی، میں جمہوریت میں جانشین کا نہیں سوچا، کسی جانشین کا نہیں سوچا، تو پھر یہ اچانک وصیت کیسے آ گئی؟ بڑا اینٹیک قسم کا سیاستدان ہے جی، جس کا نام آصف زرداری ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوا، کیسے منصوبہ بندی کی، کیسے پلاننگ کی، کیسے سارے مال پہ ہاتھ پھیر گیا، کس طرح سارے خاندان کو نیست و نابود کر گیا، اور کہاں پول واٹ کی چھلانگ لگا کے سارا فائدہ بے نظیر کی شہادت کا اگر کسی کو ملا تو وہ آصف زرداری ہیں۔ اس کی سوچوں میں اگر آپ یہ سمجھیں تو مجھے تو یہ ڈر ہی لگا رہتا ہے کہ آصف زرداری کے نیچے ہی بلاول کو کچھ عرصہ رہنا چاہیے، اور آصف زرداری کی باتوں کے ساتھ ہاں ہاں کرتے رہنا چاہیے بلاول کو، تا وقت وہ سیاست سے دال فعین ہو جائیں نیب کے ذریعے یا جس کے ذریعے، پھر اس کا اپنا رول جاری کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی بڑا ہی عجیب سوچوں کا سیاستدان ہے میرے خیال میں، اور یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر دیکھیں نا اتنی بڑی دنیا ہے سیاست میں، اس نے ایک سیاست کی نئی سٹروک کھیلی کہ نہ بیٹے کے پاس نہ بیٹی کے پاس، اور بے نظیر کی وصیت ایک ملازمہ کے پاس نکلی۔ آپ ساری قوم میں یہ سوال کریں کہ بے نظیر کی شہادت کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ آنکھیں بند کر کے لوگ کہیں گے کہ آصف زرداری کو۔ اور اس وقت جو پیپلز پارٹی میں میرے خیال سے جو پڑھا لکھا کراؤڈ ہے، جن کی کوئی رسپیکٹ ہے، قائرہ صاحب ہو گئے، اعتزاز احسن صاحب ہو گئے، چارڈیو صاحب ہو گئے، اور دو تین اسی قسم کے لوگ جو ضمیر کی بات کرتے ہوئے ٹی وی پہ دکھائی دیتے ہیں، وہ میرے باتوں سے اتفاق کریں گے کہ آصف زرداری کی قیادت میں اب یہ پارٹی نہیں چل سکتی، اور جو کچھ بھی اس کا سیاسی انجام ہوگا۔ جی شیخ صاحب مکمل کیجئے بات اپنی۔ جو کچھ بھی آصف زرداری کے ان کیسز کا انجام ہوگا، جو جینون پولیٹیکل ورکر ہے وہ اندر سے کہے گا جان چھٹی، اور شہباز شریف کتنے کامیاب ہوتے ہیں، آپس میں مل رہی ہیں، اپوزیشن جماعتیں آپس میں مل رہی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں زرداری صاحب اتنے ایفیکٹیو نہیں ہو سکتے،
ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد شیخ رشید صاحب سے موقف لیں گے. کیا اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں؟ ادھر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف تو دونوں اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہو رہا ہے جو کل ایک دوسرے کو ناسور کہتے تھے اور گلے میں گھسیٹیں گے. اس سلسلے میں بلاول بھٹو صاحب کیا فرماتے ہیں اور آصف علی زرداری صاحب کیا کہتے ہیں، پہلے یہ سنتے ہیں، پھر شیخ صاحب سے ان کی ماہرانہ رہیں گے کہ کیا یہ دونوں اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں. جی ذیشان صاحب، کیا بلاول صاحب اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں نیا میثاق جمہوریت کے لیے؟ ہمارا جو COD ہے اس کو ریوزٹ کریں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو میاں نواز شریف صاحب اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 2006 میں سائن کیا، ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، دوسری سیاسی جماعتوں کو انوالو کرنا چاہیے تاکہ آج کے جو صورتحال ہیں، آج کے جو مسائل ہیں، ان کا ہم مقابلہ کر سکیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا تو ذیشان صاحب وہ سنائیے جس میں زرداری صاحب نے کہا تھا چیئرمین نیب کو ٹائٹ کرنا چاہیے. یہ کیا موٹر سائیکل کا کلچ ہے جسے ٹائٹ کرنے چلے ہیں ایکس پریزیڈنٹ صاحب؟ ذرا ذیشان صاحب دکھائے زرداری صاحب کو شارٹ سنائیے گا. نیب کے چیئرمین کو پارلیمنٹ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے. پارلیمنٹ شوڈ کال نیب چیئرمین. وی شوڈ پروکلیم آن لا ہیئر کہ بیفور اینی پارلیمنٹیرین کو بلایا جاتا ہے نیب میں، let that case come to the parliamentary committee on law and let them decide. ہم نیب کو تھوڑا ٹائٹ کر دیں، انسیکیورٹی کچھ کم ہو جائے گی. جی شیخ صاحب، آپ نے زرداری صاحب کی بھی بات سنی اور بلاول صاحب کی سنی. ان کے اتحاد کی وجوہات جاننا چاہ رہی ہے قوم، کیا وجہ ہے، کیوں یہ اتنا نیب کو ٹائٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بلاول تو بچہ ہے، اس کو پڑا ہوگا، ابھی وہ پختگی اس کی ریاضت پوری نہیں ہوئی. اور آصف زرداری جو ہے ایکسپائری ڈیٹ کا لیڈر ہوتا جا رہا ہے. بلاول بھٹو جو ہے وہ اس کی ریاضت پوری نہیں، امیچور ہے. اور آصف زرداری اتنا گناہ ہے اور اتنا ہے کہ وہ ایکسپائرڈ شدہ لیڈر بھی ابھی تک اس سارے مسئلے کو، اس کا خیال ہے کہ جس طرح پہلے اس نے ببک شبک ماری تھی، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. جی اب دیکھیں ملک ایک بہت بڑے بحران سے نکل آیا ہے. سعودی عرب نے بھی مدد دے دی ہے اللہ کے حکم سے، UAE کی بھی آ گئی ہے اور اللہ بہتری کرنے جا رہا ہے، اور چین کی بھی اسی صورتحال بہتر ہے. سو IMF اور ورلڈ بینک نے جو لوگوں کی چیخیں نکلوانی تھی، گو IMF ورلڈ بینک کا یہ نہیں ہے کہ حکومت ادھر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن وہ عوام پہ اتنا بوجھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے عمران خان جگہ جگہ جا رہا ہے، جگہ جگہ جا کے، تاکہ اس کا جو پریشر ہے IMF کا اس کو کم کرے. اور ان کی سیاسی سوچیں، ان کو تو نیند نہیں آ رہی. ان دونوں فیملیوں کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ رہتے یہ بھی منسٹر کالونی میں ہے اور رہتا وہ بھی اسلام آباد یا جہاں بھی لاہور میں. بیسک پرابلم یہ ہے کہ آصف زرداری کے جو ڈاکومنٹ نکل آئے ہیں یا نکلنے جا رہے ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب سے 10,000 گنا زیادہ سنگین ہے. 10,000 گنا زیادہ ان کے ڈاکومنٹری پروف ہیں. 10,000 کا میانہ بے شک 1 سے کر لیں، 2 سے کر لیں. میں پاکستان کی تاریخ میں جس قدر بے شک سول کیسز کی جتنے مرضی کمزوریاں ہوں، اس کیس میں سے میں آصف زرداری صاحب کی قانونی جماعت جتنی مرضی ایکسپرٹ ہو، لیکن میں آصف زرداری صاحب کو اس کیس میں مشکلات میں دیکھ رہا ہوں اور سیریس مشکلات میں دیکھ رہا ہوں. اچھا شیخ صاحب، آپ بطور شیخ رشید سینئر پولیٹیشن نیب کی موجودہ کارکردگی سے مطمئن ہے کہ اب تک جو انہوں نے کام کیا ہے، جس سپیڈ سے کیا ہے وہ ٹھیک کی ہے یا اسے مزید بہتری لانی چاہیے؟ دیکھیں آدھا ملک ہی کرپٹ ہے تو نیب کیا کرے گی؟ جس پہ ہاتھ ڈالیں، جس پہ ہاتھ، ہمارے پنڈی میں کہتے ہیں جیڑا کپی دا ہوئی لال. دیکھیں اس وائٹ کالر کرائم کو پروو کرنا آسان کام نہیں ہے جی. اور دوسرے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لائر وغیرہ کی تنخواہیں اور ان کی خرچے اور ان کی سیلری اور ان کے TADA، ان چوروں ڈاکوؤں کے وکیل تو اتنے مہنگے ہیں. یہ تو دیکھیں میں نے جب پاناما کا کیس لڑا تو میں رات کو لطیف کھوسا کے پاس بھی جاتا تھا، اعتزاز احسن کے پاس بھی جاتا تھا،
سرجیل سواتی کے پاس بھی جاتا تھا, فروغ نسیم کے پاس بھی جاتا تھا, اور پھر میں نے جا کے کیس لڑا, اور اس کے مقابلے میں جو پیمنٹ تھی کتنے کروڑ, میرے سے ان بیچاروں نے تو عزت ہی دی بھائیوں طرح, کوئی پیسے نہیں لے. سرجیل سواتی خاص طور پر اس نے سارے پوائنٹس میرے تیار کیے. اب اصل مسئلہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ میں آصف زرداری کے کیس کو اگر اس سے بچ نکلے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کوئی نیا خدا نہ خواستہ واقعہ پیش ہو جائے, اور میں نہیں بچتا ہوا دیکھ رہا. میرے نزدیک یہ فارغ ہیں. اچھا شیخ صاحب, گزارش یہ آپ نے فرمایا کہ شہباز شریف آپ یقین سے کہتے ہیں نارو کی کوشش کر رہے ہیں. کوشش کیا ایسی کوشش کوئی آصف علی زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں کہ اتنا اگریسو ہو کے کہ شاید کوئی انہیں جگہ مل جائے اس سائڈ پہ نکلنے کی؟ میرے پاس اس کی کوئی اطلاع نہیں. جس کی مجھے اطلاع ہے اس کو میں نے چیلنج کیا ٹی وی پروگرام میں آ جائے. ویسے بھی میں اب میرا مطلب ہے 5 اووروں کے میچ پہ ہوں, میں قوم کے سامنے رکھوں گا کہ یہ این آر او مانگ رہا ہے یا اس کی سیاست ختم. اس کی تو ہونی نہیں. یہ بہت ہی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں, بہت ہی ڈھیٹ لوگ ہیں. شاید میری سیاست ختم ہو جائے لیکن میں قوم کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ہی از آسکنگ فار این آر او. شہباز صاحب, شیخ رشید صاحب آپ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ این آر او مانگ رہے ہیں, اے آر وائی کا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے, اگر آپ شہباز شریف صاحب شیخ رشید صاحب سے مناظرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم حاضر ہیں. شیخ صاحب ایک دوسری طرف آ جاتے ہیں, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم فوجی عدالت کی اجازت نہیں دیں گے, کسی بھی صورت میں اس کی حمایت نہیں کریں گے. دوسری طرف نون لیگ چپ کے سامنے آتی بھی نہیں ہے اور چھپتی بھی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں فوجی عدالت آئندہ قیام میں مسلم لیگ کی اور پیپلز پارٹی تعاون کرے گی حکومت کے ساتھ کہ نہیں؟ نون کا تو میرا خیال ہے جی کرے گی. پیپلز پارٹی ابھی ان لوگوں سے باتیں کر رہی ہے, بالکل نہ بھی نہیں کرتی, نہ گھر بسا رہی ہے نہ گھر اجاڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی نہ وسدی ہے نہ نسدی ہے, ان کا حال وہی ہے, نہ وسدی ہے نہ نسدی ہے. سو یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا, لیکن پی ایم ایل این کا میرا خیال ہے کہ وہ ووٹ دے گی. آپ کے خیال میں شیخ صاحب پی ایم ایل میں شہباز اور نواز دونوں بھائی ایک ہی پلیٹ فارم میں ہے کہ فوجی عدالتوں میں توسیع ہونی چاہیے, یا دونوں بھائیوں میں بھی کوئی اختلاف آتا ہے؟ دیکھیں, نواز شریف کی سوچیں اور شہباز شریف کی سوچوں میں پہلے دن سے ہی بڑا فرق ہے. شہباز شریف جو ہے وہ حقیقت سے آشنا آدمی ہے اور گراؤنڈ میں سمجھتا ہے کہ ان کا سارا کچھ جو ہے بنایا ہے وہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. شہباز شریف جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ جی ایچ کیو کی گملوں کی نرسریوں سے بڑھ کے جوان ہوئے ہیں, اور جس میں ان کے والد مرحوم کی بھی بڑی ایفرٹس تھیں, کیونکہ پہلا فون ان کے والد مرحوم نے کیا جب وہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے. نواز شریف اپنا یہ الزام ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ ایک پیغام دینا چاہتے تھے, نو آئی ایم دی مین آف دی میچ, جس میں وہ منہ کے بل گر گئے ہیں. اور اس منہ کے بل گرنے میں دوبارہ کھڑا کرنے میں حسب معلوم جو بریگیڈیئر ذاکر کے ساتھ شہباز شریف نے مذاکرات کیے تھے, اور بریگیڈیئر ذاکر صاحب نے مجھے مرنے سے پہلے خود کہا ایک دن کہ شیخ رشید میں اتنا شرمندہ ہوں کہ میں مشرف کے سامنے بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ شہباز نے جو مادے جو باتیں مجھ سے طے کی تھی نواز شریف نے اسے ٹھڈ پہ نہیں لکھا, آن فٹ نہیں لیا, اور میں ذلیل اور رسوا ہو گیا. سو پہلا راستہ بھی جب بنایا وہ شہباز شریف نے بنایا تھا, اب بھی جو راستہ بنا رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں. اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں یا کتنے ناکام ہوتے ہیں یہ 2-3 مہینوں میں. جب میں 30 مارچ کہتا ہوں تو میں کوئی جوتھی یا نجومی نہیں, ایک آدھے مہینے کا کشن بھی ہونا چاہیے. بڑا کروشل مہینے چل رہے ہیں پاکستانی سیاست. اچھا شیخ صاحب, ایک طرف تو آپ نے پی ٹی آئی نون لیگ کا بتایا, پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں بھی کچھ اختلافات ہیں. اس سلسلے میں ان کے جو کامل علی آغا صاحب ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اور آپ کیا ان کا فیوچر سمجھتے ہیں؟ پہلے کامل علی آغا صاحب کو سن لیتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو اصل کمی ہے وہ مشاورت کی کمی ہے. بڑے بڑے ایشوز کے اوپر بھی اپنی الائز کے ساتھ جو ہے مشورہ نہ کرنا, یہ بہت بڑا فیلئر ہوتا ہے. اگر عمران خان مشورہ نہیں کریں گے اپنے الائز قیادت کے ساتھ, جو ٹیم, میں تو ٹیم نہیں کہوں گا, ٹیم تو عمران خان بنا ہی نہیں سکے. انہوں نے سابقہ رویے کے مطابق ہی
معاملے کو چلانے کی کوشش کی تو پھر چلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اگر وہ اپنی سواریوں کو برداشت ہی نہ کرے تو سفر کتنی دیر سے چل سکے۔ جی شیخ صاحب آپ نے یہ سنا، اور عمران خان صاحب نے کل ایک بات کہی، وہ عمران خان اور ایک جوید میاں داد ہے، عمران خان صاحب نے کیا فرمایا، شیخ صاحب یہ بھی فرمائیے کہ میں جب بیٹنگ کرنے گیا ہوں تو 20 رن پہ 4 آؤٹ ہوئے تھے، 20 پہ 4 آؤٹ ہے، آہستہ آہستہ ہماری پارٹنرشپ لگنی شروع ہو گئی ہے، میاں داد اور عمران خان کھڑے ہو گئے ہیں وکٹ پہ۔ جی شیخ صاحب ایک تو آغا صاحب کا بتا دیں، دوسرا یہ بتا دیں، ایک تو عمران خان صاحب خود ہیں، جوید میاں داد موجودہ حکومت میں آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ میں تو چیف منسٹر پنجاب کو ہی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ میرے جوید میاں داد، وہ تو عمران خان کا آپ نے پوچھا نا وسیم مجھے، اکرم سے جوید میاں داد کا سفر کیسے طے کیا انہوں نے؟ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا نا کہ ان کے کیا، میں کرکٹر کوئی اتنا بڑا تو نہیں ہوں، پولیٹیکل ورکر ہوں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے خیال کے مطابق، اور میری رائے بھی یہ ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور حالات اور 2-3 مہینے میں مارچ اپریل تک بہت بہتر ہو جائیں گے، اور ان کو شرمندگی ہوگی جو عمران خان کی حکومت کو ڈاؤن فال۔ میں آغا صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آغا صاحب میرے دوستوں بھائیوں کی جگہ ہیں، اور میں نے 3.5 سال قید کاٹی ہے وہاں چیمہ صاحب کے علاقے میں، بھاولپور میں، کہ انہوں نے 2 منسٹریز کا میرا خیال فیصلہ ہوا تھا صوبے میں اور 2 مرکز میں، اور جہانگیر ترین کا بقول ان کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 2 صوبے میں وزارتیں ہوں گی اور 2 مرکز میں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور چوئی شجاعت میرے بھائیوں جیسا ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت اس میں گہرائی ہے، بہت سوچ ہے، اور شہباز شریف جو ہے وہ کاف لیگ کو کہیں نہیں جانے دے گا، اور چوئی شجاعت جو ہے وہ کہیں نہیں جانے دے گا۔ چوئی شجاعت بہت گہرا پولیٹیشن ہے۔ اچھا شیخ صاحب ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے، آپ موجودہ حالات میں عمران خان کو 5 سال پورے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں جی، اس لیے نہیں گپ مار رہا کہ میں وزیر ہوں۔ عارف حمید بھٹی صاحب یہ نہ سمجھنا کہ میں کوئی وزارت کا بھوکا انسان ہوں، کہ اس لیے اس کی شان میں میں وہ عمران خان کا ساتھی ہوں جو پبلک کی نبض کو دن میں 2 دفعہ اس کو بتاتا ہوں، اور میں اس کو 5 سال مکمل کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم بھرپور طریقے سے 5 سال لگائیں قوم کی خدمت میں، تاکہ بہت شیخ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے شیخ رشید صاحب سے کچھ کہی اور کچھ ان کہیں باتیں سنی۔ کل صابر شاکر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے گا ایئر وائی نیوز۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔